सुन रहे हो, इस्लाम आबाद पर हमले का मंसूबा है, धमकी दे दी गई है, मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान की कुर्बतें बढ़ रही हैं या बढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं। तो क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो इस्लाम आबाद पर हमले की जो धमकी है उसमें तहरीक इंसाफ का साथ देंगे, इमरान खान साहब का साथ देंगे या नहीं देंगे? इमरान खान ने तो अपनी तरफ से कमेटी बनाकर मौलाना फजलुर रहमान साहब को पैगाम भेज दिया है और मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो इमरान खान के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात थे उन्होंने कहा कि जी आगे तो नहीं होना, आइंदा मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो ये उन्होंने पैगाम भी भेज दिया हुआ है। लेकिन जो असल चीज़ है वो ये है कि आज सवात में जलसा हुआ पीटीआई का, अली अमीन गंडापुर साहब ने खिताब किया, अपना बैरिस्टर गौहर ने खिताब किया, पार्टी के दीगर कायदीन ने वहाँ खिताब किया। लेकिन जो वज़ीर आला ने वहाँ बातें की हैं वो बातें ख़तरनाक है तहरीक इंसाफ के लिए। हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को कुछ हो ना हो, लेकिन पीटीआई की ना वो मुसलसल अली अमीन गंडापुर साहब जो ना पीटीआई के लिए मुसलसल कब्र खोद रहे हैं और पीटीआई को दफनाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, वो हुकूमत को भी और पीटीआई को भी। तो एक तो ये मामला है कि धमकी जो अली अमीन गंडापुर साहब ने दी है और उस धमकी के बाद जो मौलाना फजलुर रहमान साहब का इमरान खान साहब ताउन चाहते हैं, क्या वो ताउन मौलाना साहब उनके साथ करेंगे, वो देंगे या नहीं देंगे? और ये धमकी वाकईतन सीरियस धमकी है या अली अमीन गंडापुर जो है वो खेल रहे हैं इमरान खान साहब के साथ? क्योंकि इमरान खान जो है वो माइंड गेम के मास्टर कहलाते हैं ना अपने आप को, तो उनके माइंड के साथ खेल रहे हैं, उनके वोटर्स के माइंड के साथ खेल रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब। अच्छा, दूसरा मामला जो है वो हद तक के इज्जत का जो है वो कानून पंजाब में जो बना था, उस कानून के ख़िलाफ़ तकरीबन सारी सहाफ़ती तंजीमें, पीटीआई उसके ख़िलाफ़, यहाँ तक कि हुक्मरान इत्तेहादी जमात जो है पीपल्स पार्टी वो भी उसके ख़िलाफ़ थी। लेकिन वो कानून मंजूरी के बाद अब बाकाज़ाब्ता गवर्नर हाउस से भी मंजूर हो गया, यानी असेंबली ने मंजूर किया, अब गवर्नर हाउस ने मंजूर कर दिया, तो अब वो बाकाज़ाब्ता कानून बन गया, अब वो नाफिजुल अमल हो चुका हुआ है। तो उसमें क्या हुआ है, उसके ऊपर क्या खेल खेला गया है, किसने खेला है? तो इन मामलों पर बात करेंगे और साथ साथ हमारे पड़ोसी देश में इंतखाबात के बाद जो सूरत हाल हुई है उसमें एक चीज़ मुसलसल रिपोर्ट हो रही है, वो है कंगना रनावत। तो कंगना रनावत को थप्पड़ मारने वाली सिक्योरिटी जो एहलकार थी उनको एक बड़े सिंगर ने, बड़े गुलकार ने नौकरी देने का ऐलान कर दिया। लेकिन फिर एक बड़ी अदाकारा ने कंगना रनावत की हिमायत का ऐलान किया। अभी तक एक ही आवाज़ जो फिल्म इंडस्ट्री से मुझे लगता है, जो मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, तो शायद एक आधी आवाज़ आई है, तो एक आवाज़ हुआ है। तो कंगना वाले मामले पर बात करेंगे, आखिर में बात करेंगे। लेकिन अभी जो आज जब मैं बात कर रहा हूँ तो उससे थोड़ी देर पहले सवात में पीटीआई का जलसा हुआ और जलसा बस ठीक है, वाजबी सा जलसा था, भरपूर जलसा नहीं था, बड़ा जलसा नहीं था, क्राउड चार्ज नहीं था। इसके बावजूद के अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनके मुंह से झाग निकल रही थी लिटरली। अगर आप यूट्यूब पर जलसा पड़ा होगा, तकरीर पड़ी होगी, आप निकाल कर देख लें कि जब बोल रहे थे तो उनके मुंह से झाग निकल रही थी और उनकी मूछें जो हैं उनके ऊपर वो मतलब पड़ी हुई थी, झाग नजर आ रही थी और वो बिल्कुल एक पागलपने की इंतहा तक तकरीर कर रहे थे। एक होता है ना कि आप वजीर आला हैं, वजीर आला का मनसब है, आपने अपने सियासी मुखालफिन को ललकारने 100 बार ललकारे, आपने वफाकी हुकूमत को ललकारने 100 बार ललकारे, लेकिन वो अखलाकियात की कोई लिमिट नहीं रखते। और इमरान खान साहब को पसंद भी ऐसे कैरेक्टर हैं, लेकिन अब वो इमरान खान साहब के साथ खेल रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, उस पर आने से पहले जिस तरह मैंने कहा ना कि इमरान खान साहब को ऐसे कैरेक्टर ही पसंद है। काबिल एहतराम है ज़रताज गुल साहबा, उन्होंने मतलब डेरा गाजी खान से जनरल इलेक्शन में वो पिछली बार भी जीती, अब भी जीती हैं वो, और ज़ाहिर है वहाँ जो बड़े जागीरदार हैं उनको उनके मुकाबले में जीती हैं। तो ये बहुत अच्छी उनकी जो है ना उनकी जो खुसूसियात है उनमें से एक बड़ी ये है कि जी वो वहाँ पे जागीरदारों को हरा कर, डेरा गाजी खान ज़ाहिर है वहाँ पर ट्राइबल सेमी ट्राइबल सिस्टम है वहाँ पे, तो वहाँ पे वो लगारी, खोसा, मरदारी और ज़ाहिर है वो सारे हैं। तो बहरहाल अब लेकिन वो अगर हम ये देखें कि एक संजीदा कैरेक्टर होता है ना पॉलिटिक्स का, जिसने पार्लियामेंट के अंदर रहकर कानून साजी भी करनी है, पार्टी को लीड भी करना है, पार्टी को लेकर चलना भी है, तो संजीदा कैरेक्टर्स जो है वो रखे जाते हैं। पीटीआई के अंदर बहुत संजीदा कैरेक्टर
قانون کو سمجھنے والے، پارلیمانی نارمز کو سمجھنے والے اور حکومت کو ٹف ٹائم دینے والے موجود ہیں. لیکن بہرحال کیونکہ عمران خان صاحب ذرا بکری ٹائپ کے لیڈر ہیں تو انہوں نے زرتاج گل صاحبہ کو پارلیمانی لیڈر بنا دیا. ان کا فیصلہ ہے یہ. ہم ان کے فیصلے یہ نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان یہ فیصلہ نہیں کر سکتے تھے، رائٹ ہے ان کا، لیکن اس فیصلے کے اوپر تجزیہ کرنا، تنقید کرنا ہمارا رائٹ ہے. زین قریشی صاحب کو ڈپٹی پارلیمانی لیڈر اور احمد چٹھا صاحب کو بھی ڈپٹی پارلیمانی لیڈر بنایا گیا. اب کیونکہ زرتاج گل صاحبہ جب وزیر تھی نا تب بھی وہ عجیب و غریب قسم کی چیزیں کر رہی ہوتی تھی. آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو بارشیں ہوتی ہیں عمران خان کی وجہ سے ہو رہی ہیں. بلکہ ابھی تو جب عمران خان صاحب کی پہلی پیشی تھی اپنا نیب والے قوانین کے معاملے میں ویڈیو لنک پر، تو تصویر وائرل ہو گئی تھی نا، تصویر باہر آ گئی تھی. تو اس پر شہربانو قریشی صاحبہ نے کہا تھا کہ آپ کو پتہ ہے گرمی کیوں تھی گئی ہے، اتنی گرمی سے اتنا سینٹی گریڈ کیوں بڑھ گئی ہے. سرائکی میں کہہ رہی تھی ملتان میں، کیونکہ ایک جھلک آئی ہے عمران خان دی، ہلے ایک جھلک آئی ہے جیل تو جب عمران خان باہر آتی تو پھر کیا تھی. تو بہرحال لیکن وہ بڑی پاکستان کی سیاست میں نا بڑا اچھا اضافہ ہے شہربانو قریشی صاحبہ، بہت اچھا بولتی ہیں. تو وہ جو زرتاج گل صاحبہ ہیں وہ ان کو پارلیمانی لیڈر لگا کر ایک یہ میسج ہے کہ عمران خان صاحب پارلیمانی سسٹم کو تو سنجیدہ لیتے ہی نہیں ہیں. علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ ان کو لگا رہے تھے. شیر افضل مروت اگر بیان نہ دیتے سعودی عرب کے خلاف تو وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ابھی تک وہی ہوتے نامزد. اب تو خیر ان کو ساری کمیٹی سے نکال دیا. اب وہ بیچارے روتے پھرتے ہیں اور شکوہ کرتے پھرتے ہیں کہ جی مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا. بہرحال تو علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں انہوں نے ایک تقریر کی اس جلسے میں، اس میں کافی ساری باتیں تھیں، مطلب ایسی باتیں کہ جو بندہ اس کا ذکر نہیں کر سکتا. لیکن انہوں نے حکومت کو للکارا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی عمران خان کو جس نے سزا دی ہے اس کو ہم ایک دن کا جو ہے نا 300 دن ہو گئے عمران خان کو جیل میں، لیکن ایک دن کو 100 دن کے برابر ہم اس کا بدلہ لیں گے. جس نے عمران خان کو ایک دن جیل میں رکھا اس کو ہم 100 دن جیل میں رکھیں گے. خیر ہوتا ہے، بڑک بازی ہوتی ہے. پھر یہ کہ جی آئین توڑنے والوں کو ہم پھانسی دیں گے، لٹکائیں گے. تو پرویز مشرف کو جب پھانسی دی جا رہی تھی تب تو آپ پرویز مشرف کے ساتھ کھڑے تھے. جب ان کے خلاف فیصلہ آیا تھا تو آپ نے تو وہ عدالت بھی اڑوا دی تھی. بہرحال یہ ان کا اپنا لوگوں کو جذباتی کرنے کا ان کا طریقہ ہوتا ہے. لیکن جو اصل چیز ہے وہ یہ کہ اگر بجٹ میں، وفاقی بجٹ میں ٹیکسز لگائے گئے تو ہم کے پی کے اور فاٹا ٹیکسز نہیں دیں گے، یعنی صاحب کا فاٹا ہم ٹیکسز نہیں دیں گے. اور جو ٹیکسز وصول کرنے یہاں آئیں گے نا، آئیں گے اپنے پاؤں پر اور جائیں گے کاندھوں پر، یعنی ہم ان کو مار دیں گے یا ان کی ٹانگیں توڑ دیں گے. یہ دھمکی ہے وفاقی اداروں کو. اس سے پہلے وہ گورنر کو کہہ چکے ہیں کہ جی میں تمہیں سڑک پہ پھینک دوں گا اور میں تمہارا پیٹرول بند کر دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. ایک چیز یہ. دوسری انہوں نے کہا کہ جی ہم اسلام آباد پر لشکر چڑھا سکتے ہیں، صرف انتظار ہے عمران خان کا کہ عمران خان ہمیں کال دے. اب عمران خان کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے تو اچھا ماضی میں بھی یہ جو ہے نا وہ لشکر کشی کرتے رہے ہیں پی ٹی آئی والے. 2016 میں کی ہے، 2013 کے دھرنوں کے دوران کی ہے، اور پھر 25 مئی کو جو لانگ مارچ عمران خان صاحب لے کر آئے تھے وہ بھی کے پی کے سے حکومت کی قیادت میں، وہاں کی حکومت کی، کیونکہ حکومت تھی کے پی کے میں. تو وہ دھمکی دے کر کے جی ہم جو سرکاری اسلحہ ہے نا، سرکاری سیکورٹی فورسز کا، پولیس ہو گئی یا دوسری جو صوبائی فورسز ہیں، وہ لے آ کر ہم اسلام آباد پر چڑھائی کریں گے. یہ آڈیوز بھی موجود ہیں اور دھمکیاں بھی دی گئی تھیں. تو اسی طرح کی دھمکی. اب جلسہ ہونا تھا سوات اپنا روات میں، اسلام آباد میں جلسے کی انہوں نے اجازت مانگی. حکومت نے کہا کہ جی ڈسٹرکٹ انتظامیہ نے کہ آپ روات میں کر سکتے ہیں، شہر کے اندر آپ کو اجازت نہیں ملے گی. تو روات نہیں آئے، سوات چلے گئے. تو سوات میں جا کر انہوں نے جلسہ کیا. وہ بھی حکومت بھی اپنی ہے، وسائل بھی اپنے ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن جلسہ وہ کسی نے چس نہیں آیا وہ جلسے کا. بہرحال ایک انہوں نے یہ دھمکی دی. اچھا اب جو خان صاحب نے کمیٹی بنائی ہے، یہ کمیٹی بڑے عرصے سے بنی ہوئی ہے اور یہ وہ کمیٹی جو نکلتی نہیں ہے، جب کمیٹی پا دو نا نکلتی نہیں ہے، یہ وہ والی کمیٹی ہے. اب 3 رکنی کمیٹی اسد کیسر کو جناب سربراہ مقرر کیا ہے، اور اسد کیسر نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے فون پر رابطہ کیا اور مولانا صاحب نے کہا کہ جی میں آپ سے نیکسٹ ویک میں، اگلے ہفتے میں ملاقات کروں گا. 3 رکنی کمیٹی کیا کرے گی؟ مشترکہ جدوجہد کے لیے حکمت عملی طے کرے گی. اب 8 فروری کو انتخابات ہوئے
8 फरवरी کے انتخابات کے بعد مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی دونوں آپس میں رابطے میں ہیں، لیکن کوئی حکمت عملی نہیں بن پا رہی، کیونکہ مولانا فضل الرحمان عمران خان کے ساتھ ہاتھ ملانا نہیں چاہتے، وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس طرح علی امین گنڈا پور عمران خان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، بھڑک مار لیتے ہیں، اسلام آباد جاتے ہیں اور اسلام آباد والوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، محسن نقوی صاحب کے ساتھ پریس کانفرنس کر لیتے ہیں، وزیر اعظم کے ساتھ تصویریں بنوا لیتے ہیں، کور کمانڈر ہاؤس جا کر کور کمانڈر سے خفیہ ملاقات کر لیتے ہیں، اور ایس آئی ایف سی میں جا کر کہتے ہیں جو وفاقی حکومت فیصلے کرے گی ان پر میں عمل کروں گا، اور سارا کچھ کرتے ہیں۔ لیکن کے پی کے میں جا کر عمران خان صاحب کے ذہنیت کے ساتھ کھیلنے اور ان کے جو فالوور ہیں، جو اندھے عقیدت مند ہیں عمران خان صاحب کے، ان کو وہ الو بناتے ہیں، بیوقوف بناتے ہیں، اور منہ سے جھاگ نکال کر تقریر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مولانا صاحب بھی سیانے ہیں، مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یار تم تو آرمی چیف سے مذاکرات کرنا چاہ رہے ہو، میں اگر تمہارے ساتھ ہاتھ ملا لوں اور تمہاری پوزیشن بہتر ہو جائے تو تم آرمی چیف سے مذاکرات کر کے تم تو نکل جاؤ، پھر میں کدھر جاؤں گا؟ نواز شریف والا تجربہ مولانا صاحب کو ہے نا، 2019 والا، کہ لانگ مارچ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب نے، ملک سے باہر چلے گئے نواز شریف صاحب، واپس نواز شریف صاحب آئے، الیکشن کے بعد حکومت نواز شریف صاحب کی بنی، ادھر پیپلز پارٹی کی بنی، بڑے بڑے عہدے پیپلز پارٹی نے لے لیے، صدارت پیپلز پارٹی نے لے لی، نون لیگ نے وزارت عظمیٰ لے لی، پنجاب کی وزارت اعلیٰ لے لی، 2 صوبے پیپلز پارٹی کے پاس، تو مولانا صاحب کے پاس کیا؟ تو مولانا صاحب سوچ رہے ہیں کہ میں ہر بار میں ان کا تو استعمال ہی ہوں، تو اس وجہ سے فروری سے لے کے اب تک، اب ہم بات کر رہے ہیں جون چل رہا ہے اور 8 جون، تو مارچ اپریل مئی جون 4 مہینے ہو گئے، 4 مہینوں میں مولانا فضل الرحمان صاحب اور عمران خان کے درمیان کسی مشترکات کے اوپر اتفاق نہیں ہو رہا۔ یہ تک جو خبر ایکسپریس کی میں خبر کوٹ کر رہا ہوں کہ کہا جا رہا ہے کہ اس خبر میں کہ جی عمران خان کا پیغام، مولانا کا پیغام عمران خان صاحب تک پہنچایا گیا، اور انہوں نے مولانا صاحب کے جو تحفظات تھے وہ دور کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ دور کیا کریں گے؟ میں آئندہ آپ کو گالیاں نہیں دوں گا، یہی ہے نا، مولانا صاحب کو گالیاں دیتے تھے عمران خان صاحب۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں مزیدار، وہ یہ ہے کہ کمیٹی پہلی بار نہیں بنی، یہ کوئی 8ویں 10ویں بار کمیٹی بنی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح عمران خان تحریک چلانے کی کوشش کر رہے ہیں نا، ہر ہفتے کال دیتے ہیں تحریک نہیں چلتی، اسی طرح ہر ہفتے کوئی نہ کوئی کمیٹی بنتی ہے اور کمیٹی آگے معاملات کو بڑھا ہی نہیں پاتی۔ 6 جماعتی اتحاد بنا ہوا ہے، کچھ نہیں ہے اتحاد، ایک آدھ جلسہ ادھر کیا انہوں نے بلوچستان میں، اور بس اس کے بعد چل سو چل خاموشی ہے، کچھ نہیں کر سکا 6 جماعتی اتحاد۔ مولانا صاحب اپنی ملین مارچز کیے جا رہے ہیں، بڑے بڑے جلسے کیے جا رہے ہیں، لیکن کیونکہ مولانا صاحب جو ہے نا ایک اسکول آف تھاٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو ان کی تحریک عوامی رنگ نہیں پکڑ رہی۔ اور دوسری بات یہ کہ جس انداز میں علی امین گنڈا پور جو ہے وہ اسلام آباد پر لشکر کشی کی دھمکیاں دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم جب یہاں سے نکلیں گے اور تم کو بھگا دیں گے، یہاں سے سارا کچھ کر دیں گے، تو مولانا صاحب کبھی بھی ایسے ایڈونچر کا حصہ نہیں بنیں گے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب اور عمران خان ایک پلیٹ فارم پہ آئیں، یہ ناممکن تو نہیں ہے، سیاست میں کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے، لیکن یہ مجھے مشکل لگ رہا ہے، اور مجھے نہیں لگ رہا کہ مولانا صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھیں گے۔ عمران خان صاحب کی خواہش ہو سکتی ہے، مولانا صاحب سیانے آدمی ہے، وہ کبھی بھی گیلی مٹی زمین پر پاؤں نہیں رکھیں گے۔ اچھا جی، اب وہ جو قانون بنا تھا تک عزت کا، اس میں پیپلز پارٹی نے ہاتھ کر دیا۔ پیپلز پارٹی نے مخالفت کی تھی، لیکن مخالفت کے بعد گورنر پنجاب میں پیپلز پارٹی کا تھا، گورنر میکسیمم اس کو کچھ دن کے لیے روک سکتا تھا اور گورنر اعتراض کر سکتا تھا، لیکن گورنر صاحب چلے گئے ایران، اور پیچھے سے قائم مقام گورنر اسپیکر بن گئے، اور اسپیکر صاحب نے، ملک احمد محمود صاحب نے اس پر دستخط کر دیے۔ اب اس کو چیلنج کیا گیا لاہور ہائی کورٹ میں۔ میرا خیال ہے کہ قانون سازیوں کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے، ہم اس قانون کے خلاف ہیں، لیکن وہ اس کو پھر اس میں ترمیم کے لیے حکومت کو مجبور کیا جانا چاہیے کہ اسمبلی کے اندر ترمیم کرے۔ یہ عدالت کا کام نہیں ہے کہ اسمبلی کا بنایا ہوا قانون جو ہے اس کو کالعدم کرے، یہ ریت ختم ہونی چاہیے۔ اچھا جی، اب آخری بات، کنگنا رناوت، وشال دادلانی صاحب، جے جھولے لال، ایک سنگر ہیں انڈیا کے بہت مشہور، انہوں نے جو کنگنا رناوت کو تھپڑ مارا گیا، جس خاتون نے اپنا مارا تھپڑ کلوندر کور صاحبہ نے، تو ان کو ظاہر ہے وہ ایک پارلیمنٹیرین ہے، وہ الیکشن جیتی ہے لوک سبھا کا، بی جے پی کی رہنما ہے وہ کنگنا رناوت، تو ان کی نوکری ظاہر خطرے میں پڑ گئی ہے۔ اعتراف کر لیا کہ جی ہاں میں نے مارا ہے، کیونکہ اس نے کسانوں کو، پنجابی کسانوں کو دہشت گرد قرار دیا تھا۔ تو وہ جو اپنا وشال دادلانی ہے، اس نے
اعلان کیا ہے کہ اگر وہ سیکیورٹی جو اہلکار ہیں پولیس کی جنہوں نے تھپڑ مارا، اگر ان کی نوکری چلی گئی تو میں ان کی نوکری کا بندوبست کروں گا۔ کہتے ہیں میں تشدد کے حق میں نہیں ہوں، لیکن جو کچھ کنگنا رناوت نے کیا تھا کہا تھا کسانوں کے متعلق، وہ قابل معافی نہیں تھا، وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ شبانہ اعظمی گریٹ ایکٹریس ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ غلط ہوا ہے، جو کچھ ہوا ہے غلط ہوا ہے، اور میں کنگنا رناوت کے ساتھ ہوں اور کنگنا رناوت کی حمایت کرتی ہوں۔ تو یہ کیونکہ کنگنا جو ہے وہ فلم انڈسٹری میں فلم انڈسٹری کے لیے بذات خود سب سے ناپسندیدہ کردار ہے، لیکن اب ان کے حق میں تھوڑی تھوڑی آوازیں اٹھنا شروع ہوئی ہیں۔ لیکن وہ دادلانی نے جو ہے نا وہ تو حد کر دی، انہوں نے کہا وہ سیکورٹی افسر کو میں انعام میں نوکری دوں گا اگر اس کی نوکری چلی جاتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی ہے۔